DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने तो फटे उखाड़ दिए सारे के सारे। 4 स्टार जनरल का दामाद कौन है? जनरल बाजवा ने अपने से इख्तलाफ करने वाले रिटायर्ड जनरलों की पेंशन भी बंद की, क्या उन्हें ये राइट था? कोई लीगल राइट है? आखिर ये 3 मेजर जनरल्स कौन है? तो इसका मतलब है कि साजिश वाकई बड़ी गहरी थी। नहीं, इनको नोटिस हुए हैं, ये नैब में पेश नहीं हो रहा है कि सिविलियंस का आर्मी कोर्स में ट्रायल हो सकता है। इमरान खान है या उनके जो बाकी सेकंड टियर की लीडरशिप है, फिर उनको भी सजा वहीं से मिले। 9 मई पे कोई समझौता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। हसन नकवी साहब आज हमें किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, उनकी कोई पर्सनल मसरूफियात थी। कल से वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। तौसीफ साहब, प्रोग्राम का आगाज़ ही आज बड़ा धुएंधार किस्म का होने वाला है, क्योंकि आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो फटे उखाड़ दिए सारे के सारे। उन्होंने कहा कि हमने तो फौज के अंदर जो लोग थे उनको भी सजाएं दे दी हैं, उनको भी उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की है। वो बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मेजर जनरल्स हैं कुछ, उसके अलावा बहुत सारी और भी उन्होंने बातें की। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें कि उन्होंने क्या कहा, वो ये है कि फ़ौज को ये सब कुछ कहने की पब्लिक में आके क्यों नौबत आई, यहाँ तक बात किस तरह पहुँच गई, क्या वजह है? देखें, धुआंधार तो वो कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ एनालिसिस ही करना है। सर, वो हमारा एनालिसिस भी धुआंधार ही हो जाएगा। हाँ, तो मसला ये है कि ये एक मैसेज है और ज़ाहिर है उस मैसेज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जितनी, तो उसमें ये है कि फ़ौज पे भी प्रेशर है, इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव 9 मई के बाद भी बनाया गया। वो नैरेटिव ये था कि जी ये इन्होंने खुद किया है। आपने देखा कि भी वो DGISPR वो ये कह रहे हैं, क्या हमने तमाम शोहदा की, अपने शोहदा की यादगारों को खुद जलाया? आप ये कहना चाहते हैं? तो वो जो इमरान खान ने नैरेटिव बनाया था ना, तो वो उसको भी, जो उसकी हीट उन्हें आ रही थी, उसको भी उन्होंने करना था। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और ह्यूमन राइट्स के नाम पे, सिविलियन राइट्स के नाम पे, उसको भी उन्होंने रोकना है। तो उसमें मामला ये है कि उन्होंने ये मैसेज किया कि हमने अपने लोगों को माफ़ नहीं किया और जो सिविलियन साइड के लोग हैं जो इस काम में इन्वॉल्व थे, हम उनको भी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें तजस्सुस की भी कई बातें हैं। उन्होंने बड़ी मतलब कि भी ये चीज़ें जो हैं वो राज अफशा की हैं कि ये आखिर 4 स्टार जनरल का दामाद कौन है। 4 स्टार जनरल की नवासी सद तो समझ में है, सारी दुनिया को पता है। 4 स्टार जनरल का दामाद कौन है? और वो 4 स्टार जनरल का जो दामाद है वो फ़ौज के अंडर कैसे आता है, या उन्हें सिविलियन की तरह वो जो 102 लोग हैं उस मिलिट्री ट्रायल में डाला गया है? वो मेरा ख्याल है वो जिस तरह वो मेजर जनरल एक साहब थे जिनके बेटे ने बाजवा साहब को खत लिखा था, उसको भी तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजा दी थी। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी शायद दूसरे तरीके से पुराना प्रेसिडेंट तो मौजूद है। नहीं, वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है। वो तो मतलब कि मतलब आपको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती तो आप वो किसी के लिए वो कर देते हैं। वो कोई अच्छी प्रेसिडेंट तो नहीं है। नहीं सर, अच्छी या बुरी तो नहीं है। मतलब कि जनरल बाजवा ने अपने से इख्तलाफ करने वाले रिटायर्ड जनरलों की पेंशन भी बंद की, क्या उन्हें ये राइट था? कोई लीगल राइट है? कोई लॉ कहता है? कुछ भी नहीं। तो लेकिन आजकल भी तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस किस्म की हरकतों में मुलविस रहे हैं, उनकी भी नहीं, ये तो बाकायदा हरकत क्या है, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैसेज किया है, अदालतों को मैसेज किया, इवन गवर्नमेंट को मैसेज किया कि जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान जलाया, थाने जलाए, आपको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। वो भी मतलब ये तो नहीं है कि भी वो उन्होंने कम जुर्म किया है, इक्वली एक जितना ही जुर्म किया है सब ने। तो उन्होंने मैसेज किया है और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन की सफाई की है और जो पोलिटिसाइज मामलात हुए थे हमने उसको झाड़ू दे के बाहर निकाला है और उसमें हमारा साथ दिया जाए कि हम एपॉलिटिकल जो है फ़ौज अपने महकमे को वो एपॉलिटिकल देखना चाहती है। तो इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है आज की क़यादत को जाना चाहिए। लेकिन जो एज़ जर्नलिस्ट मेरी और आपकी ड्यूटी है वो ये है कि आखिर ये 3 मेजर जनरल्स कौन है? ठीक है सर, वो तो आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 7 ब्रिगेडियर्स हैं। अपनी जो ऑडियंस है उसके लिए लेकर आएंगे डिटेल्स कि कौन दामाद कौन है, किसके हैं, ये मेजर जनरल कौन है। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स, इनका मतलब ये है कि ये 10 लोग हाजिर सर्विस थे। जी सर, हाजिर सर्विस। लेफ्टिनेंट जनरल भी एक हाजिर सर्विस है जिनके बारे में कहा गया है। वो तो समझ आती है, वो लेफ्टिनेंट लाहौर वाले, वो तो उन पे नेग्लिजेंस का शायद एलिगेशन आया हो, वो तो एक चीज़ समझ में आती। लेकिन ये 3 मेजर जनरल्स ये कोई मजाक नहीं है।
اور 7 بریگیڈیئرز بھی کوئی مذاق نہیں ہے, یہ حاضر سروس. یہ نیگلیجنس پہ ہی 10 لوگ نکلے ہیں یا یہ انوالو تھے؟ اگر خدا نخواستہ یہ انوالو تھے تو اس کا مطلب ہے کہ سازش واقعی بڑی گہری تھی, اور یہ ان لوگوں کو انوالومنٹ کی, پھر ان کو صرف فارغ کرنا تو سزا نہیں ہے, پھر تو ان کی باقیوں کی طرح وہ جو باقی جو کارکن ملٹری ٹرائل میں جائیں گے پھر ان کی بھی سزا بنتی ہے. تو ہمیں پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ یا DGI خود بتائیں کہ یہ 3 میجر جنرلز کون ہیں اور ان کے نام کیوں خفیہ رکھا جائیں. اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے, انہوں نے کوئی نیگلیجنس کی ہے, تو 7 بریگیڈیئرز یہ بڑی بات ہے. 3 میجر جنرلز جو ہیں وہ کہاں کے کیسے کس وجہ سے وہ فارغ ہوئے ہیں, تو یہ اس پہ میرا خیال ہے کبھی تحقیقات ہونی چاہیے. سر ہم تحقیقات ہم بھی انشاءاللہ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ کریں گے, اور یقیناً اگر نیکسٹ پروگراموں میں 1-2 میں نہیں تو پھر اگلے والے نیکسٹ ویک جو ہے عید کے بعد والے پروگرام, اس میں ضرور ڈیٹیلز آپ کے پاس لے کر آئیں گے کہ یہ لوگ کون. اللہ خیر کرے گا, ہم پہلے لے آئیں گے. سر وہ تو خیر مجھے یقین ہے کہ ہم کل ہی لے آئیں گے, لیکن پھر بھی میں نے کہا ذرا اگر نہ ہو سکے تو ناظرین کو بتا دینا چاہیے. اچھا سر یہ تو ہو گیا آرمی والا کام. اب یہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ساری بات کی, اصل میں آپ نے کہا نا عدالت کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگوں نے تو دے دیا, آپ لوگ ہیومن رائٹس کے نام پہ نہ کریں. وہاں بھی کیس تو چل رہا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے فروخ نسیم صاحب جو تھے وہ ان کو وکیل کر لیا اس کیس میں اپنی طرف سے پیش ہونے. دیکھیں یہ لوگ نا, یہ جو فروغ نسیم ہیں, وہ جو شریف الدین پیرزادہ ہوتا تھا, وہ یہ اس طرح کے لوگ, یہ نا قومی اثاثے ہیں, سو کالڈ قومی اثاثے کہلاتے ہیں. اور دیکھیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ نظر آئیں گے, وہ کسی پارٹی سے سینیٹر بھی بنتے ہیں اور تب بھی آپ کو ایک خاص جگہ پہ ہی نظر آئیں گے کہ وہ ان کی بلیسنگز کی وجہ سے سینیٹر بنے. الطاف حسین بڑے اینٹی آرمی بڑے انقلابی بنتے ہیں, تو ان کے کہنے پہ انہوں نے فروغ نسیم کو بھی بنایا سینیٹر. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اب شریف الدین پیرزادہ چلے گئے تو یہ آ گئے. وہ لوگ کہتے ہیں جی شریف الدین پیرزادہ آئین میں سے کوئی ایسی چیز نکال لاتے تھے کہ جی وہ عدالتیں بے بس ہو جاتی تھیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا. ان کے پیچھے اس ڈکٹیٹر نے جس نے کو کیا ہوتا تھا وہ فورس ہوتی تھی. ان کو وہ صرف راستہ دکھاتے تھے کہ دیکھیں سر اگر آپ کی فورس ہو اور یہ کاغذ میں لکھا ہوا ان دونوں کو ملا لیں تو یہ راستہ بنے. تو بس وہ ان کا فیس ہوتا تھا. لیکن اللہ نے کہاں سے کب سے شروع کی انہوں نے بدنامی لینی اور آخر مرتے دم تک لی. تو اس کے بعد یہ فروغ نسیم ہے اور ان جیسے کو اور 8-10 ہیں. اب دیکھ لیں کبھی حالت کہ یہ شخص جو ہیں یہ شامل ہیں وہ جو سکینڈل ہے القادر یونیورسٹی اور منی لانڈرنگ والا, سارا وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کو نوٹس ہوئے ہیں. یہ نیب میں پیش نہیں ہو رہے اور حکومت انہیں اپنا وکیل کرنے جا رہی ہے. ویری بیڈ آپٹکس. اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا. آپ وہ ڈان میں جو 50 سال پہلے والا وہ جو ایک خبر وہ شائع کرتے ہیں نا, آپ اسے پڑھیں تو آپ کو ہمیشہ لگے گا ہم وہیں کھڑے ہیں, ہم دائرے کا سفر کرتے ہیں. اور میں وہی بات کہ بھی کیوں سارے 2 نمبری قومی اثاثہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے تو پھر ایک جینون لائر کیوں نہیں ہائر ہو سکتا. اور یہ انفیکٹ ڈیمانڈ نہیں ہے, ایک کانسپریسی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. آپ ملٹری کورٹ میں وہ کہتے ہیں نا رانا ثناء اللہ کہ جی وہ شاید اس فیصلے کو نہ مانا جائے سپریم کورٹ کے. یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ خبر بھی ہماری آپ کو پتہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اس سزا پہ آپ زبردستی سزا بھی دے لیں تو آپ اس سزا پہ عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے. تو لیکن سر سپریم کورٹ کے اپنے اندر کے معاملات بھی تو کچھ اچھے نہیں لگ رہے. آج پھر ایک جو جج صاحب ہیں موجود جج صاحب وہ بھی بینچ سے علیحدہ ہو گئے. اس بینچ سے پہلے ہی قاضی فائزہ اور دوسرے علیحدہ ہو چکے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی اپنی مورل اتھارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا. تو آپ اگر زبردستی دھونس دھاندلی سے کوئی فیصلہ بات صرف مورل کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو وہ کو مانے گا ہی نہیں. نہیں, بات مورل اتھارٹی کی نہیں ہے. یہ وہ والا کیس نہیں ہے کہ بھی وہ جو 5 ججز نے لکھ دیا کہ جی ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں, تو اس میں تو آپ کو ایک سپیس مل گئی تھی. بات مورل اتھارٹی کی تو جسٹس بندیال کی کبھی رہی نہیں ہے. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے. اب ہونا کیا ہے, یہ بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھی جو نظر آتا ہے نا کہ شاید ایسے ہو جائے کہ ڈیل ہو جائے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کبھی جسٹس بندیال جو ہیں کبھی انسداد دہشت گردی میں کیس چلا لیں, ہم ان کو پہلے کی طرح ان ملزمان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا آسان ہے؟
سر لیکن بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ نہیں آپ میری بات کا جواب دینا. دیکھیں سر آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن سیاسی لیڈروں کو اسی طرح ہی دہشت گردی کی عدالتوں سے 99 میں سزائیں ہو ہی گئی تھی نا, 13 ہائی جیکنگ میں وہ ہائی جیکر بن ہی گئے تھے. جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ کر دیتے. آپ سنیں نا, وہ فیصلہ ہو گیا ان کے خلاف تو اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا تھا. سر وہ جیل میں تھے, اس کے بعد وہ تو سعودی عرب آ گئے, ان کی تو کیوں بھیجنا پڑا, جیل میں رہتے اس کے کیوں بھیجنا پڑا, پریشر تھا نا. تو چلیں سر عمران خان صاحب کو بھی سزا کے بعد بھیج دیں. نہیں میری آپ بات پوری نہیں سمجھے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر پھر ملٹری کورٹ میں چلانا ہے تو یہ جو کارکن ہیں یا لوگوں کے عام لوگوں کے بچے ہیں صرف ان کا نہیں, پھر آپ نے اپنی ضد پہ اڑنا ہے. اپنے فوجیوں کو بھی سزائیں دی ہیں, انہیں نوکریوں سے فارغ کیا. پھر عمران خان ہے یا ان کے جو باقی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, پھر ان کو بھی سزا وہیں سے ملے اور پراپر ملے. پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ڈرتے ڈرتے آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں, اور نہیں تو پھر سب کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونا چاہیے. یہ وہاں پر ایک سازش ہو رہی ہے. لیکن آپ کو آصف سعید کھوسا کا یاد ہے ایکسٹینشن پہ انہوں نے نوٹس لیا تھا؟ جی سر بالکل, وہ تو خود ایکسٹینشن لینا چاہتے, پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ بھی گئے تھے. تو یہ بھی آپ کے سامنے بات آ سکتی ہے کہ جسٹس بندیال بس وہ کیس کو ایک سائڈ پہ کر کے آرام سے بیٹھ جائیں اور وہ اس پہ کوئی بات ہی نہ کریں. میرا جو خیال ہے چھوٹا موٹا سا انالیسس میرا بھی ایک تھوڑا سا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید جو بندیال صاحب ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا, وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طریقہ کار کو اگر آپ درست کر لیں, جو طریقہ کار موجود ہے اس کو فالو کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر ایک سوال میں آپ سے یہاں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی سپریم کورٹ ہے 21 آئینی ترمیم کے اندر یہ خود مان چکی ہوئی ہے کہ سویلینز کا آرمی کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. فل کورٹ کا فیصلہ تھا, وہ فل کورٹ کے فیصلے میں زیادہ ججز بیٹھے ہوئے تھے جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بینچ اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا. آپ قانونی باتیں کر رہے ہیں, یہ قانون والے ملکوں کی باتیں ہوتی ہیں. یہ آئین کا آرٹیکل 63 جو ہے اس میں کوئی زیر زبر میں کوئی کمی تھی جس کی نئی تشریح ہوئی تھی. تو بھائی صاحب یہ قبائلیت کی جنگ ہے, اپنی اپنی ہیجمنی کی جنگ ہے. تو میں تو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ انہیں شامل کریں, ان سے پوچھ لیں, انہیں کہیں نہیں جی آپ ہمارے ہی ہیں, آج بھی آپ ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں, تو وہ کام ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو وہ ایک پاپولر موو چلانے کی کوئی, دیکھیں ہم نے جو سٹوری کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کانسپریسی تیار ہوئی ہے, ایک وکلا موومنٹ کی تیاری ہو رہی ہے. اس سارے کیس دائر کرنے کے پیچھے ایک خاص موٹیو ہے, اور آپ اس میں اس موٹیو کی دو مطلب کے حصے ہیں. ایک یہ کہ انٹرنیشنلی یہ بات پھیلائی جائے کہ وہاں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور وہ دیکھیں آپ ٹریلرز کے پیچھے, ٹرکس کے پیچھے کیمپین چل رہی ہے, لوگ جلوس نکال رہے ہیں, وہ عمران خان کی ہوپ ہے. اور ایک یہ عدلیہ ہوپ ہے. تو کوئی نہ کوئی مطلب یہ کہ حرکت تو ہو رہی ہے نا, تو اس کی تھریٹ ہے. تو آپ کو یہ پریس کانفرنس آج کی سننا پڑی ہے نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہمت کر جائیں جسٹس بندیال اور وہ فیصلہ ہی کر دیں کہ نہیں یہ فیصلہ آج سے امپلیمنٹ ہم نے لکھ دیا ہے, آپ پھر کیا کریں گے؟ چلیں سر پھر 2019 کا جو میں سنتا ہوں, اب پتہ نہیں غلط یا صحیح, کہ 2019 کے بعد یہ قانون موجود نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس قانون کی تاریخ کا؟ یہ 1952 میں بنا تھا. راولپنڈی سازش کیس کے لوگوں کے لیے پارلیمنٹ نے فوری طور پر وہ جذباتی تقریریں کر کے تو وہ یہ آرمی ایکٹ بنا تھا. اور 1954 کے اینڈ میں یہ قانون 2 سال کے لیے بنا تھا, اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو گیا, اور تمام لوگ 1955 میں رہا ہو گئے. پھر یہ بعد میں دوبارہ 2015 میں شاید آیا. سر 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جب بنا تھا, ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی دہشت گردوں کا ٹرائل سن لینا آپ سن لینا. پھر 2 سال کے لیے بنا, پھر 2017 میں 2 سال کے لیے پھر ایکسٹینڈ ہوا, اس کے بعد ایکسٹینڈ ہوا. تو بعض انہوں نے بڑے طریقے سے بعض قانونی وجوہات, وہ وکلا جو ہے نا وہ بڑے سیانے ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ اور اپنا کیس دائر ہونے کے بعد وہ اپنے چیف جسٹس سے ملاقات کرتے ہیں. آپ اندازہ تو کریں چیزوں کا کہ بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. چلے سر اب جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. چلے آج جاتے جاتے پروگرام کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف اور اسپیشلی عمران خان پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ انہوں نے بھی تو دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, ان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی جی. کانپے ٹانگ رہی ہوں؟ ہاں تو نہیں, وہ تو چلے مذاق ہے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. اور یہ میسج ان کے لیے ہے کہ بچوں اگر ہم نے اپنوں کو معاف نہیں کیا نا, تو جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے یا نیگلیجنس کی, تو معاف ہم آپ کو بھی نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ یہ ایک ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی ہے پنڈی میں ہائی اپس کے ساتھ,
تو وہاں بھی اس بات پہ بڑی بات ہوئی ہے کہ جی ہم ان کو سپیئر نہیں کریں گے, 9 مئی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے اگر سفارش کی ہے ایک 4 اسٹار جنرل کی نواسی کی, تو وہاں بھی اس بات پہ بھی جواب آیا کہ جی سوری, اس بات پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو سر اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے معاملات جو ہے وہ خراب ہونے والے ہیں. خان صاحب کے لیے عید کے بعد جو معاملات ہیں نا, جو سننے میں آ رہا ہے وہ کافی خراب ہونے وہ کافی سے زیادہ خراب ہونے والے ہیں. اب آہستہ 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 ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر سویلین کو پھر ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو پھر جو ہینڈلر اور جو ماسٹر مائنڈ ہے, لیکن اس میں عمران کے اوپر میں آج بھی کہتا ہوں ملٹری کورٹ کا ٹرائل جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اور نہیں مانا جائے گا. وہ بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کے اوپر ملٹری کورٹ کا ٹرائل. لیکن جاتے جاتے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا جاتا ہوں, ویسے تو توصیف صاحب اور حسن نقوی صاحب خبریں دیتے ہیں, میرا کام خبریں دینا نہیں ہوتا, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ خبر دیتا جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا. اور جس طرح توصیف صاحب نے کہا عید کے بعد ان کے لیے معاملات کافی خراب ہونے والے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے حسن افتخار کو, توصیف احمد خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ حسن نقوی صاحب بھی ہمیں کل جوائن کر لیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.